फेस बुक लाइव सेशन में मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त रमेश कुमार बीएम। मेरा ताल्लुक डहरकी डिस्ट्रिक्ट घोटकी सिंध पाकिस्तान से है। दोपहर के इस खूबसूरत पहर में जो नाजरीन हमें देख रहे हैं, बाद में भी यकीनन देखेंगे, उन सभी को मेरा सलाम। जैसा कि आपको पता है कि हम फेसबुक लाइव सेशन में हमेशा कोशिश करते हैं कि दुनिया भर के ऐसे लोगों को सामने लेके आएं जो किसी न किसी तारुफ के हवाले से कुछ सलाहियतें रखते हों, और हर मुमकिन हमारी कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं से हम उस इंसान को ढूंढे जो अनमोल काम करता हो। इस हवाले से आज हमें ज्वाइन किया है इस प्रोग्राम में हमारे गेस्ट हैं रिजवान फैक्ट्री वाला, जिसका ताल्लुक है खानेवाल से। हम उसको अपने इस लाइव शो में वेलकम कहेंगे और उसको सलाम कहेंगे, और जबकि इन्हीं के साथ उसको कहेंगे कि अपना मुकम्मल तारुफ करा दें नाजरीन को। जी रिजवान भाई। जी सर, मैं रिजवान फैक्ट्री वाला मेरा प्रोफेशनल नाम है। मेरा सही नाम है मोहम्मद रिजवान। बेसिकली मैं खानेवाल से हूँ और R&D केमिस्ट हूँ। 100 से जायद मैं अपनी फार्मूलेशन कर चुका हूँ और इस वक्त मैं जॉब कर रहा हूँ रेहान अल्लाहवाला साहब के पास। और टारगेट या यूँ कह लें मिशन जो है, मिशन ये है कि 10 लाख लोगों को अपनी फैक्ट्री का मालिक बनाना है। तो वो किस तरीके से बनाना है, ये एक बहुत बड़ा एक मुकम्मल प्रोसीजर है। बहरहाल इंट्रोडक्शन में इतनी बात काफ़ी थी जी। अच्छा, जैसे आपने कहा R&D केमिस्ट, इसका क्या फुल फॉर्म है और इसका क्या मकसद है, थोड़ा सा ये नाजरीन को बता दे। R&D होता है सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि मैं चीज़ों पे रिसर्च करता हूँ और फिर डेवलपमेंट भी करता हूँ। जैसे अगर फ़र्ज़ करो पहले आपको मार्केट से जो साबुन मिल रहे थे वो आपको मिलते थे बाहर की जो प्रोडक्ट्स थी, यानी कि बाहर के जो केमिकल्स थे उनके साथ बने हुए आपको साबुन या वॉशिंग पाउडर मिलते थे। अभी मैंने उस पर रिसर्च करके उनको डेवलप ऐसे किया है कि जो पाकिस्तान के लोकल जो केमिकल्स हैं या लोकल चीज़ें हैं उनसे ही एक अच्छे किस्म का वॉशिंग पाउडर या साबुन जो है या डिश वॉश है, हैंड वॉश है, शैम्पू वगैरह है, ये सारी चीज़ें लोकल जो केमिकल पाकिस्तानी हैं उनके ज़रिए ये चीज़ें सारी की सारी बनाई हैं जी। अच्छा, आपको ये कैसे ख्याल आया कि आप रिसर्च भी करें और इस तरह के काम करें? दुनिया में और भी काम हैं, आपने वो नहीं किया, ये क्यों चुना? इसकी वजह, बेसिक वजह वेलफेयर माइंड है मेरा, जो कि पिछले 20 साल से यानी कि बचपन से ही वेलफेयर का मुझे शौक था और मैं वेलफेयर करता था क्योंकि मैं खुद एक गरीब फैमिली से था। तो फिर लोगों की मदद करना मेरा एक शुरू से ही शौक रहा है और प्रैक्टिकली लोगों की मदद करने का अमल जारी रहा है। तो 2014 से मैंने प्रैक्टिकली इस पे बड़े पैमाने पे काम शुरू किया और लोगों के बड़ी पैमाने पे हेल्प की, जिसमें यतीम बच्चियों की शादियाँ करवाना, लोगों को घर बनवा के देना, उन लोगों को मतलब पूरे-पूरे महीने का राशन फराहम करना। तो उसके बाद फिर मैंने यही सोचा कि ये मुमकिन किस तरह से ऐसा किया जाए कि इनकी गुर्बत जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो, क्योंकि एक आदमी कब तक किसी की मदद करता रहे? ये नामुमकिन है कि एक आदमी मदद करता रहे और इस तरीके से पूरा हो जाए, ये मुश्किल होता है। तो बेहतर मैंने फिर यही सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि उनकी हमेशा के लिए गुर्बत का ख़ात्मा हो। तो उसके लिए फिर मैंने कुछ लोगों के घरों के अंदर कुछ छोटे-छोटे बिज़नेसेस करवा के दिए, ठीक है? फ़र्ज़ करो अगर कोई लेडीज़ थी तो उसको सिलाई की मशीन लेके दे दी, कोई जनरल स्टोर बना के दे दिया, कोई चूड़ियों का सामान लेके दे दिया, कोई कपड़े का सामान लेके दे दिया। अगर कोई मर्द था तो उसको करियाने की दुकान बना के दे दी, कोई उसको एक खोखा बना के दे दिया, पान शॉप बना के दे दी, कोई सब्ज़ी की दुकान बना के दे दी, कोई फल-फ्रूट की दुकान बना के दे दी, कोई दही बल्ले की रेहड़ी लगवा के दे दी, या इस तरह के सिस्टम मैंने करवा के दिए। उनसे फ़ायदा ये हुआ कि अब उनकी मदद करनी नहीं पड़ती। अब वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने मतलब खुद रोज़गार का खुद ज़रिया हैं और खुद अपने अच्छे मतलब अपने पाँव पे खुद खड़े हैं और अपने अच्छा गुज़ारा कर रहे हैं। अब उनको माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ती अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे मतलब जो मर्ज़ी आके देखे, यहाँ पे पूरे मेरे इस कस्बे में, जिस गाँव में, जिस कस्बे में मैं रहता हूँ, यहाँ पे कोई भी माँगने वाला शख्स नज़र नहीं आता। उसकी रीज़न यही है कि हमने लोगों को इस तरीके से कोशिश की।
تو اسی کی وجہ سے پھر یہی خیال آیا کہ صرف غریب آدمی ہمارے گاؤں میں تو نہیں ہے، پورے ملک میں ہے، پوری دنیا میں ہے۔ تو یہی سسٹم پھر میں نے مطلب اپنے طور پہ یہ شروع کیا، لوگوں کو سکھانے کا عمل شروع کیا۔ پھر ریحان اللہ والا صاحب کے ساتھ میری جاب ہو گئی تھی، تو پہلے میں چارجز لیتا تھا لوگوں سے، 5,000 روپے چارج کرتا تھا جو لوگ کاروبار شروع کرنا چاہتے تھے ان کو سکھانے کا۔ جب سے پھر میری ریحان اللہ والا صاحب کے پاس جاب ہوئی ہے تو الحمدللہ مجھے وہاں سے ایک اچھی سیلری مل جاتی ہے، تو اب میں 1 روپیہ بھی چارج نہیں کرتا، فری میں لوگوں کو فیکٹری لگانا سکھا دیتا ہوں جی۔ اچھا، جیسے آپ نے کہا 20 سال سے آپ سلائی کام کر رہے ہیں یا کرنے کا شوق تھا، تو یہ آپ کو کیسے خیالات آیا اس کا؟ آپ نے کس سے سیکھا، کس کے ساتھ کام کیا، اور یہ خیالات بھی کیوں آیا؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں خود ایک غریب فیملی سے تھا، میں نے بہت ہی کٹھن حالات گزارے ہیں بچپن میں، کیونکہ میرے والد صاحب بیمار تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے، تو ہم نے خود ہی محنت مزدوری کر کے تعلیم بھی حاصل کی ہے ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ محنت مزدوری کی ہے۔ تو اس وجہ سے ہی، کیونکہ جیسے حالات ہم نے گزارے تھے تو یہی خواہش تھی کہ لوگوں کو ان حالات میں نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ ایسے حالات نہیں ہونے چاہیے، تو پھر ان کی مدد کرنے کا ساتھ ساتھ سوچا۔ مطلب جب چھوٹا تھا تو پڑوسیوں کی مدد کرتا تھا، یا کوئی میرے دوست ہوتے تھے جو کلاس فیلو ہوتے تھے، یا جو ایسے غریب لوگ ہوتے تھے جو تنگ حالت میں ہوتے تھے، کوشش یہ ہوتی تھی کہ اپنے مطلب منہ کا لقمہ بھی نکال کے ان کو دے دیا جائے، اس قسم کی ایک سوچ تھی، وہ کرتے تھے۔ تو یہ وہاں سے ہی ایک خیالات پیدا ہوئے تھے کہ جیسے حالات ہم نے گزارے ہیں ویسے حالات کسی اور پہ نہ گزریں۔ تو وہاں سے یہ پھر یہ خیال آیا، اور وہیں سے پھر یہ ہیلپ کرنے کا ایک جذبہ شروع ہوا، اور اس کے بعد پھر میں نے بہت بڑی بڑی ایسی ویلفیئر آرگنائزیشنز تھی جن کے ساتھ میں نے کام بھی کیا، جن میں سے آپ ایک نام منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا بھی ہے، تو میں نے ان کے ساتھ مل کے بھی کام کیا ہے۔ تو اسی طرح سے فرید نوری ویلفیئر ٹرسٹ تھی، ان کے ساتھ میں نے کام کیا ہے۔ اسی طریقے سے بزم نور ویلفیئر ٹرسٹ تھی، ان کے ساتھ میں نے مل کے کام کیا، اور کافی سارے لوگوں کے ساتھ مل کے کام کیا میں نے جو ویلفیئر کا کام کرتے تھے۔ پھر ایٹ دی اینڈ یہ تھا کہ میں نے اپنے طور پہ اپنے مطلب خود ہی ایک ٹیم بنائی اور خود سے کام کرنا شروع کر دیا تھا جی۔ اچھا، جب آپ سلائی کام کرتے ہو تو آپ کو کیا ملتا ہے؟ فلاحی کام کرنے سے اصل جو چیز ہے، یوں کہہ لیں کہ انسان کو قلبی سکون ملتا ہے۔ اگر انسان مختلف آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، مختلف آپ ڈپریشن میں ہوتے ہیں، ڈپریشن کا سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دیں۔ جب آپ خود پریشان ہوتے ہیں، خود تنگی میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، تو آپ اگر کسی دوسرے کی مدد کرنا شروع کر دیں، تو یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کام کر کے دیکھیں، آپ کا ڈپریشن بھی کم ہو جاتا ہے، آپ کو اندر قلبی سکون بھی ملتا ہے، ریلیکس ہوتے ہیں، سکون کی نیند آپ کو آتی ہے، مطلب آپ کو وہ سکون ملتا ہے جو کبھی آپ نے سوچا نہیں ہوتا۔ تو اس سکون کے لیے میں یہ کام کرتا ہوں۔ اچھی بات کہی آپ نے، بہت سی۔ اچھا یہ بتائیں مجھے، آپ جو یہ نام پڑا آپ کا فیکٹری والا، اس کا بھی تھوڑا، یقیناً آپ نے بہت سے سوالات کا جواب دیا ہوگا لوگوں کو، اس نے ہر کسی نے پوچھا ہوگا، لیکن پھر بھی ہم فرض سمجھتے ہیں کہ یہ آپ پہ نام کیوں آیا رضوان فیکٹری والا؟ یہ کیا آپ نے خود چنا یا کسی اور نے چنا؟ جی، اصل میں یہ تھا کہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ میں ایم ایس سی کیمسٹری ہوں، آر این ڈی کیمسٹ ہوں، تو میں نے اپنے طور پہ 100 سے زائد فارمولیشن جو ہے وہ تیار کی تھی۔ اس کے بعد پھر میرا واسطہ پڑا، میرے استاد ہیں شاہد حسین جویا صاحب، ان کے ساتھ میں نے کوئی 3 سے 4 مہینے گزارے، وہاں پہ میں نے فری آف کاسٹ سروسز دی تھی، تو وہاں پہ میں نے لوگوں کو سکھائی تھی فارمولیشن۔ شاہد حسین جویا صاحب فیکٹری کیونکہ بناتے ہیں، فیکٹری لگا کے مطلب فیکٹری لگانے کا کام وہ بھی کرتے ہیں، وہ لوگوں کو بزنس آئیڈیاز دیتے ہیں، ان کو بہت سی دنیا جانتی ہے۔ تو وہاں پہ پھر میں رہا ہوں 3 سے 4 مہینے، وہاں پہ میں نے کافی سروسز دی۔ اس کے بعد پھر میں نے اپنی ایک لیبارٹری بنا لی تھی اسلام آباد میں، وہاں پہ پھر میں نے مطلب یوٹیوب چینل بھی بنایا تھا، اپنی وہ لیبارٹری بھی بنائی تھی، تو پھر یوٹیوب چینل کے ذریعے میں اپنی ویڈیوز کو فیس بک پہ بھی دے دیتا تھا۔
لوگوں تک جب یہ نالج پہنچتا تھا تو پھر وہ لوگ میرے ساتھ رابطہ کرتے تھے اور وہ پھر سیکھنے کے لیے میرے پاس آتے تھے. تو اس طریقے سے کم و بیش میں نے کوئی جب تک میں ریحان اللہ والا صاحب سے نہیں ملا تھا تب تک میں نے 47 لوگوں کو فیکٹریاں لگوا کے دے دی تھی، جن میں یہ ڈش واش ہو گیا، ہینڈ واش ہو گیا، شیمپو ہو گیا، فیس واش ہو گیا، صابن ہو گیا، برتن دھونے والا صابن ہو گیا، اس کے بعد ٹوائلٹ کلینر ہو گیا، ہارپک ہو گیا، فینائل ہو گیا، کاسمیٹکس کا کام ہو گیا، وارنشز کا کام ہو گیا، پالشز کا کام ہو گیا. اس طرح کی کافی چیزوں کی میں نے فیکٹریز لگوا کے لوگوں کو دے دی تھی. پھر میرا وہاں پہ رابطہ ہوا ریحان اللہ والا صاحب کے پاس، کیونکہ مجھے جاب کی ضرورت بھی تھی. تو ریحان اللہ والا صاحب کے پاس میرا جب رابطہ ہوا تو پھر انہوں نے مجھے اپنے پاس انوائٹ کر لیا. تو میں وہاں پہ چلا گیا ان کے پاس، اور پھر وہاں پہ جا کے ریحان اللہ والا صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی تو جب ان کو پتہ چلا کہ میں اس طریقے سے فیکٹری لگوا کے دیتا ہوں تو انہوں نے مجھے کہا کہ پھر آپ کا نام ہی فیکٹری والا ہونا چاہیے. تو اس کے بعد پھر مجھے ریحان اللہ والا صاحب نے یہ نام رضوان فیکٹری والا دیا، اور میں نے اس نام کو ایکسیپٹ کیا، اور اس کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے اب یہ نام رضوان فیکٹری والا ہی سلیکٹ کر لیا. جی. اچھا، اس وقت اپنے علاقے میں ہی آپ نے کام کیا ہے یا دوسرے علاقوں میں کام کیا ہے؟ علاقے میں بھی کون سا کام کیا ہے؟ اگر دوسرے علاقوں میں بھی کام کیا ہے تو کون سا کیا ہے؟ میں نے یہ جو فیکٹری لگوانے کا کام ہے وہ آل پاکستان کام کیا ہے. مطلب کراچی سے بھی لوگ سیکھنے کے لیے آتے ہیں، اسلام آباد سے بھی آتے ہیں، کشمیر سے بھی آتے ہیں، اٹک سے بھی آتے ہیں، مطلب لاہور سے بھی آتے ہیں، ہر جگہ سے لوگ سیکھنے کے لیے آتے ہیں. تو پہلے تو یہ تھا کہ میں اسلام آباد میں جب تک تھا تو اس طریقے سے سکھاتے تھے. اب کیونکہ میں کراچی میں ہی ریحان اللہ والا صاحب کے پاس جاب کرتا ہوں، ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے فی الحال اپنے علاقے میں ہوں، کھانے وال میں ہوں، تو آن لائن میں لوگوں کو سکھاتا ہوں، جس میں میرا اپنا پروگرام ہوتا ہے شام 7:30 بجے سے 8:30 بجے تک، جس میں پراپر طریقے سے لوگوں کو کلاس دی جاتی ہے، لوگوں کو سکھایا جاتا ہے کہ فیکٹری کس طرح سے آپ نے کس چیز کی لگانی ہے. پچھلے ویک کے اندر جو کلاس تھی اس میں نے لوگوں کو سکھایا، کیونکہ لاک ڈاؤن ہے تو کیمیکل وغیرہ لوگوں کو شاپ سے مل نہیں سکتے، تو اس وجہ سے میں نے ایسی پروڈکٹ کو سلیکٹ کیا جو بغیر کسی کیمیکل کے گھر میں جو چیزیں اویلیبل ہیں ان سے ہی وہ پروڈکٹ بن سکیں. مثال کے طور پہ نہیں بلکہ پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے. اس کی ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی ریحان اللہ والا صاحب کے پیج سے، جہاں پہ میں نے یہ سکھایا ہے. میرا اپنا یوٹیوب چینل ہے گلوبل ٹاکس GLOBAL اسپیس اور TALKS گلوبل ٹاکس، میرا اپنا یوٹیوب چینل ہے، وہاں پہ بھی یہ ساری ویڈیوز مل جائیں گی. میں نے ٹماٹر کیونکہ اس ٹائم پہ بہت سستا ہے تو ٹماٹر کا پاؤڈر بنانا لوگوں کو سکھایا، ٹماٹر کا کیچپ بنانا سکھایا، ٹماٹر کا سرکہ بنانا سکھایا، ٹماٹر کا پیسٹ بنانا سکھایا، اس طرح کی چیزیں بنانی سکھائی. اب اس ٹائم پہ جو کلاس چل رہی ہے اس میں کیونکہ اب رمضان آ گیا ہے تو رمضان میں لوگ جامع شیریں بہت استعمال کرتے ہیں، روح افزا استعمال کرتے ہیں، الائچی کا شربت استعمال کرتے ہیں، شربت سندل ہو گیا، کیا کہتے ہیں اس کو، اسی طریقے سے اور شربت مختلف طرح کے ہوتے ہیں. تو جو اس قسم کے شربت ہیں آج کل میں وہ لوگوں کو بنانا سکھا رہا ہوں تاکہ وہ گھر میں ہی چیزیں ان کو اویلیبل ہوتی ہیں، اس کی یہ ساری چیزیں تو گھر میں بیٹھ کے وہ بنا سکتے ہیں. بزنس کرنا چاہیں تو بزنس بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ خود اپنے گھر میں بنا کے استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. تو یہ کام صرف ایک محدود جگہ کے لیے نہیں ہے، نہ ہی صرف محدود کنٹری کے لیے ہے، آل پاکستان میں لوگوں کو سکھاتا ہوں. ابھی مطلب کل بھی میرا شنکر صاحب تھے انڈیا سے، ان کے ساتھ میرا انٹرویو ہوا. اسی طریقے سے کیلسن صاحب تھے، ان کے ساتھ میرا ایک انٹرویو ہوا. اس کے بعد وکاش پانڈے صاحب تھے انڈیا سے، ان کے ساتھ میرا انٹرویو ہوا، اور کئی لوگوں سے انڈیا میں میرا انٹرویو ہوا. میں نے ان تک بھی اپنا یہ آئیڈیا شیئر کیا اور ان کو بتایا کہ اس طریقے سے کچھ فیکٹری والے آپ انڈیا میں پیدا کریں، باقی جس ملک سے جو لوگ رابطہ کرتے ہیں میں سب کو کوشش کرتا ہوں کہ ان کو یہ میسج دیتا ہوں کہ ہر ملک میں آپ اس طرح سے فیکٹری والا پیدا کر لیں اور وہ لوگوں کو اس طرح سے فیکٹری لگانا سکھا دے تاکہ لوگوں کی غربت جو ہے مکمل طور پہ وہ ختم ہو جائے. جی. اچھا، جب آپ نے علاقے میں کام کیا، آپ نے کہا 47 میں نے لوگوں کو مطلب روزگار سے لگایا ہے فیکٹری سے، تو وہ علاقے مکینوں کو کیا کہنا تھا آپ کے، یا اور بھی ایسے ہوں گے؟ جی مطلب بہت سے لوگ ایسے ہیں، مطلب جو میں نے فیکٹری لوگوں کو لگوا کے دی میں نے اپنے پیسے سے نہیں لگوا کے دی، وہ پیسے ان کے ہی ہوتے تھے.
مطلب میں جو سکھاتا ہوں، میں کم از کم جو فیکٹری لگانے کا کام ہے، مینوفیکچرنگ کا کام ہے، وہ کم از کم 10,000 روپے سے شروع ہو سکتا ہے۔ تو میکسیمم جو اماؤنٹ میں نے رکھی ہے وہ 10 لاکھ تک کی رکھی ہے۔ تو 10,000 روپے سے 10 لاکھ روپے تک میں جو فیکٹریاں لگ سکتی ہے، میرا ٹارگیٹ وہ ہے۔ فی الوقت جو میں نے فوکس کیا ہوا ہے، وہ فوکس کیا ہوا ہے 10,000 سے لے کے 50,000 روپے میں لگ سکتی ہیں۔ وہ اپروکسیمیٹلی 40 سے زائد ایسے آئیڈیاز ہیں جو 10,000 سے لے کے 50,000 روپے میں شروع ہو سکتے ہیں۔ تو ان پہ میں کام کر رہا ہوں، تو وہ لوگ ان میں ہی شروع کر لیتے ہیں، اور الحمدللہ وہ اپنے کاروبار اس وقت چلا کے اپنا روزگار کما رہے ہیں، اپنے مطلب روزی کا ایک انہوں نے ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ جی اچھا، کون سا ایسا کام مطلب آپ نے کیا ہوگا؟ فیکٹری ظاہری بات ہے آپ نے مطلب بہت سے لوگوں کو لگوائی ہیں، جس نے آپ کو زیادہ دعائیں دی ہو اور ابھی تک آپ کا وہ احسان مانتا ہو، ایسا کوئی شخص ہو آپ کی نظر میں؟ سر، جتنے بھی یہ کام ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنی مرضی سے یا اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے کسی کو نہیں لگوا کے دیتا۔ اب جیسے آپ میرے ساتھ آ کے رابطہ کرتے ہیں کہ میں نے فیکٹری لگانی ہے، تو میں پہلے آپ کے مائنڈ کو پڑھوں گا، آپ سے ملوں گا، آپ کے ساتھ گپ شپ کروں گا، آپ کے مائنڈ کو پڑھوں گا، آپ کا پچھلا ایکسپیرینس دیکھوں گا، آپ کی لائف میں آپ نے کچھ کام کیا ہو، آپ کے ابا نے کچھ کام کیا ہو، آپ کے چاچا نے کسی نے کوئی کام کیا ہو، کسی ماموں نے کام کیا ہو، آپ نے کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ اس قسم کے میں ایکسپیرینسز دیکھتا ہوں کہ بندے نے کس قسم کے کام کیے ہیں، تو پھر انہی باتوں میں میں یہ دیکھ لیتا ہوں کہ بندہ اس کام میں اپنی خوشی کو ظاہر کر رہا ہے کہ یار یہ کام جب میں نے کیا تو بڑا مزہ آیا، اس کام میں مجھے یوں تھا وہ تھا، اس طرح کی باتیں جب وقت ہوتی ہیں تو مجھے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس بندے کو اس کام میں مزہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے پھر جب میں اس کے انٹرسٹ کو دیکھ لیتا ہوں تو اس کے انٹرسٹ کے مطابق میں اس کو کام کروا کے دے دیتا ہوں۔ تو پھر جب اس کے انٹرسٹ کے مطابق کام کروا کے دے دیتا ہوں تو الحمدللہ پھر وہ خوشی سے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اس کام میں وہ تھکتا نہیں ہے، اس کام میں وہ پریشان نہیں ہوتا ہے، اس کام کو وہ ریگولر کرتا رہتا ہے، تو پھر وہ سارے کے سارے ہی دعائیں دیتے ہیں۔ میرا ایسے کیونکہ میرا کوئی کمانے کا ذہن تو ہے نہیں کہ میں اپنی مرضی سے جو چیز میرے پاس پڑی ہے میں اس کو اٹھا کے سیل کرنا شروع کر دوں، نہیں۔ نہ تو میں کیمیکل بیچتا ہوں، نہ میں فیکٹری بیچتا ہوں، نہ میں کوئی اس طرح کا کام کرتا ہوں۔ ہاں، لوگوں کو اویلیبل کروا دیتا ہوں، اگر کسی کو کہیں سے کوئی چیز نہیں مل رہی ہے، میرے ساتھ رابطہ کرتا ہے، میں فیکٹریز والوں سے ورک شاپ سے بھی میرے رابطے ہیں، سب سے ہیں، تو میں ان کو ان کا ایڈریس دے دیتا ہوں، ان کو بتا دیتا ہوں اپنے ذریعے سے، اپنی گارنٹی پہ لوگوں کو چیزیں اٹھوا دیتا ہوں۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ دعائیں وہ سارے کے سارے ہی دیتے ہیں جن کو کام شروع کروا کے دیے، کیونکہ وہ ان کی پسند کے کام شروع کروا کے دیے، اس وجہ سے۔ اچھا، جب آپ فیکٹری بناتے تھے، اس وقت جب آپ پیسے لیتے تھے لوگوں کو، تو اس دن ٹائم کتنا آپ انہوں کو ٹائم دیتے تھے، اور وہ پیسے آپ کو خوشی خوشی دے دیتے تھے، یا پھر اس میں کہتے تھے یار اس میں سیکھنے کا کیا فائدہ، پیسے لے رہے ہو؟ اس قسم کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، کیا آپ کو اس قسم کا سامنا کرنا پڑا؟ نہیں، اس قسم کا سامنا اس وجہ سے نہیں کرنا پڑا کہ میری جو فیس تھی وہ بہت زیادہ نہیں تھی، صرف 5,000 روپے تھی۔ تو جو آدمی یوں کہہ لیں کہ 50,000 روپے خرچ کرتا ہے، کیونکہ 10,000 روپے کا کنسیپٹ تو میں نے دیا، لوگوں کے مائنڈ میں تو فیکٹری لگانا ایک کروڑوں روپے کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، جب ایک آدمی کو آئیڈیا مل جاتا ہے اور اس کو ایک سارا پریکٹیکلی اس کو کام کروا کے دکھا دیا جاتا ہے، اور اس کو لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بجائے اس کو تھوڑے سے پیسوں میں کام شروع ہو جاتا ہے، تو وہ خوشی خوشی مجھے پیسے دے دیتا تھا کہ یار واقعی یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ نے ایک کام کو اتنا آسان کر دیا ہے۔ اور اس طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ پورے پاکستان میں آپ سرچ کر کے دیکھ لیں، کوئی بھی بندہ کیمیکل کی فارمولیشن نہیں دیتا۔ اب آپ اگر کوئی بندہ صابن کا کام کر رہا ہے، اگر آپ اس کو جا کے بولے یار مجھے آپ کے صابن کی فارمولیشن چاہیے، آپ کے ساتھ لڑ پڑے گا، آپ کو فارمولیشن نہیں دے گا۔ تو اس وجہ سے فارمولیشن کا جو کام تھا پاکستان میں کوئی بھی کر نہیں رہا تھا، کوئی دے نہیں رہا تھا، اسی لیے میں نے اس کو سلیکٹ بھی کیا۔ تو جب میں دیتا ہوں لوگوں کو تو 5,000 روپے میں بھی لوگ خوشی سے لے لیتے تھے، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا، اور وہ جا کے اپنا کام شروع کرتے تھے۔ اور میرا یہ نہیں تھا کہ میں 5,000 لے کے ان کو صرف فارمولیشن دے کے اور بھیج دیتا تھا اور چھٹی کر دیتا تھا، ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ ہوتا تھا کہ فارمولیشن پریکٹیکلی وہاں پہ میں بنا کے ان کو سکھاتا تھا،
اور اس کے بعد جب وہ گھر پہنچ جاتے تھے اپنا کام سٹارٹ کر لیتے تھے، ان کو مارکیٹ میں کوئی پرابلم آتی تھی، کوئی کمپلین آتی تھی، اس کمپلین کو بھی پراپر طریقے سے میں دور کرواتا تھا، ان کے مسائل کو حل کرتا تھا پراپر طریقے سے، جب تک ان کا بزنس مکمل سٹینڈ نہ ہو جائے تب تک ان کی ہیلپ کرتا تھا جی۔ اچھا، جیسے آپ نے کہا بھی آپ آن لائن سکھا رہے ہیں، کیا آن لائن طریقے سے لوگ سیکھ پاتے ہیں یا پھر جو فزیکلی سکھانے کا طریقہ ہے وہ صحیح ہے؟ آپ تھوڑا سا بھی آپ کا ایکسپیرینس ہو گیا ہوگا، اس حوالے سے تھوڑا آئیڈیا شیئر کیجیے۔ طریقے دونوں ہی کامیاب ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سیکھنے والے پہ۔ جب آن لائن میں سکھاتا ہوں، جیسے ابھی پچھلے میں نے 2 کلاسیں میں لے رہا ہوں، تو لوگوں نے مجھے باقاعدہ جو پروڈکٹ میں نے بنانا سکھائی ہے انہوں نے مجھے وہ بنا کے اپنی ویڈیوز بھی سینڈ کی ہیں اور انہوں نے ان چیزوں کو ٹھیک بنا لیا ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سیکھنے والے پہ، اگر وہ سیکھنا چاہے مطلب فون پہ سیکھنا چاہتا ہے، آن لائن سیکھنا چاہتا ہے تب بھی سیکھ سکتا ہے، اگر وہ میرے پاس آ کے سیکھنا چاہتا ہے تب بھی سیکھ سکتا ہے۔ بس یہ لوگوں کی اپنی ایک مینٹلٹی ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ملاقات کر کے پاس جا کے پاس بیٹھ کے وہ ہمیں بتائیں گے تب ہم کام کر کے دیکھیں گے تب ہم سیکھیں گے تو ہم صحیح سیکھیں گے۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر دور بیٹھ کے اگر ایسے بتائیں گے آن لائن سکھائیں گے تو شاید ہم نہیں سیکھ پائیں گے، صحیح طریقے سے ہمارے سے کام نہیں ہو پائے گا۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ بس ہمیں پتہ چل جائے تو ہم کر لیں گے، تو لوگ کر لیتے ہیں۔ یہ اپنا اپنا کانفیڈینس اور اپنی اپنی ایک مینٹالٹی ہے لوگوں کی۔ اچھا، ویسے مطلب مختلف فیکٹریوں کا مختلف اقسام ہو گئے، لیکن آپ کو تقریباً کم سے کم کتنے دن لگتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کتنے دن، اور آن لائن میں بھی کتنے دن لگتے ہیں؟ تھوڑا سا یہ بریفلی بتا دیں۔ ویسے تو فیکٹری لگانا سکھانا میرے لیے مطلب کوئی مشکل یا بہت زیادہ ٹائم کا کام نہیں ہے۔ ایک دن کے اندر، ایک دن میں ہی میں مطلب 10 15 لوگوں کو بھی سکھا سکتا ہوں کہ وہ لوگ ایک دن میں ہی میں سب کو گائیڈ کر سکتا ہوں کہ یہ کر لیں یہ کر لیں یہ کر لیں، وہ کرتے رہتے ہیں سارا کچھ ہے۔ جی ابھی جی بھی آن لائن سکھاتے ہیں، وہ 10 لوگوں کی کلاس ہے، ٹھیک ہے؟ جی جی تو آن لائن 10 لوگوں کی کلاس ہوتی ہے اور ڈیلی کی میں ایک پروڈکٹ ان کو بنانا سکھا رہا ہوں، اور 5 دن کی کلاس ہوتی ہے تو 5 دن کے اندر وہ 5 پروڈکٹ کو بنانا سیکھ لیتے ہیں، یعنی کہ یہ سمجھ لے کہ 10 لوگوں نے 5 پروڈکٹ بنانا سیکھ لیے۔ اب ان کی اپنی خوشی ہے، پسند ہے، جو اس میں سے کاروبار وہ کرنا چاہے۔ اور وہ جو کلاس ہم لیتے ہیں وہ بھی ہم اپنی مرضی سے نہیں تھوپ دیتے کسی پہ بھی کہ ہم یہ سکھا رہے ہیں تو آپ بھی یہی سیکھو، ایسا نہیں ہے۔ ہم ایڈ لگا دیتے ہیں فیس بک پہ، اپنے پیجز پہ، سب چیزوں پہ۔ جن لوگوں کی انٹرسٹ ہوتی ہے اس بزنس میں وہ لوگ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں، تو پھر ہم انہی کو صرف ایڈ کرتے ہیں اور انہی کو سکھاتے ہیں جی۔ اچھا، کیا سمجھتے ہیں اگر لوگ آپ کو اپنا آئیڈیا نہیں دے، کہیں میرے پاس پیسے ہیں 10 لاکھ، میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس آئیڈیاز نہیں ہیں، تو آپ ان کو کون سا آئیڈیاز ایسا دیں گے جس سے وہ اپنی فیکٹری یا کاروبار اسٹارٹ کر سکے؟ یہ رمیش بھائی بات یہ ہے کہ میں آئیڈیا اپنی طرف سے نہیں دوں گا، میں آئیڈیا ان کے اندر سے نکال کے دوں گا۔ جو کر سکتے ہوں گے، جو کام ان سے ہو سکے گا، میں ان کے مطابق ہی ان کو آئیڈیا دوں گا۔ وہ میرے سے آئیڈیا لینے کا سب سے بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ جیسے آپ ابھی انٹرویو کر رہے ہیں میرے ساتھ، اسی طریقے سے وہ گپ شپ کریں، مجھے مطلب اپنے آپ شو کریں، مطلب وہ میں ان کو پہچانوں گا، دیکھوں گا، ان کے اندر کی چیزوں کو نکالوں گا، پھر میں ان کو 10 لاکھ کا چھوڑو 10 کروڑ تک کا بھی آئیڈیا دے سکتا ہوں کہ آپ یہ کام کریں گے تو بہت زبردست رہے گا۔ یہ بہت سے لوگوں کے لیے بہت سی چیزیں میں نے مطلب مختلف آئیڈیاز اس طرح سے میں دیتا ہوتا ہوں ان کی اپنی سائیکی کے مطابق۔ اب اگر فرض کریں ایک آدمی کام کر سکتا ہے پینٹنگ کا، پرنٹنگ کا، ایک اچھا کام کر سکتا ہے، اور میں اس کو اپنی طرف سے آئیڈیا دے دوں کہ جی آپ بنانا شروع کر دیں ڈش واش یا شیمپو، تو اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، وہ پھر کچھ ہی دنوں میں تھک جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے اور وہ کام کو بند کر دیتا ہے، کام نہیں کر پاتا ہے۔ اس لیے جو بزنس آئیڈیا ہوتا ہے وہ آئیڈیا اگلے بندے کی سوچ کے مطابق دیا جاتا ہے۔ ایک آدمی ہوتا ہے اس کو شوق ہوتا ہے کہ میں کاٹن پہن کے پھروں، ٹھیک ہے، میرے نیچے مطلب گاڑی ہر وقت ہو اور جی میں صرف مطلب ایک اچھی عیش و عشرت میں رہوں اور کاروبار بھی کر لوں، ٹھیک ہے، تو پھر میں اس کو اس کے مائنڈ کے مطابق
بزنس بتاتا ہوں کہ بھائی جان آپ فلاں کام کر لیں، آپ فلاں کام کر لیں، فلاں کام کر لیں، تو اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے کسی کو بھی کوئی آئیڈیا ایسے دے دوں، یہ نہیں۔ جی اچھا، ابھی جو آپ کام کر رہے ہیں کیا آپ ان سے مطمئن ہیں یا فیوچر پلاننگ کوئی اور ہے آپ کی؟ جو میں ابھی کام کر رہا ہوں میں اس سے مطمئن ہوں۔ میں مطمئن اس وجہ سے ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرا مشن تھا مخلوق کی خدمت کا وہ پورا ہو رہا ہے۔ جب تک اس ذریعے سے میرا مشن پورا ہو رہا ہے مخلوق کی خدمت کا، تب تک میں یہی کام کروں گا۔ جب مجھے لگے گا کہ میرا مشن اب پورا نہیں ہو رہا ہے، میں مطلب اس طریقے سے کام نہیں کر پا رہا ہوں اور لوگوں کی خدمت نہیں ہو رہی ہے، تو پھر شاید مجھے اپنا پروفیشن چینج کرنا پڑے تو میں کر سکوں گا۔ لیکن ابھی اس وقت تک میں بالکل 100% میں مطمئن ہوں کہ کام میں ٹھیک کر رہا ہوں، لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہوں، لوگوں کو فائدہ دے رہا ہوں، لوگ مجھ سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اور مطلب اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ میں آنے کا مقصد پورا کر رہا ہوں دنیا میں آنے کا۔ جی تو رمیش بھائی میرا خیال ہے ان کا کوئی نیٹ پرابلم ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہر انسان کو، یہ صرف مجھے ہی نہیں، یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اگر ہم مسلمان ہیں چاہے ہم کسی بھی مذہب کے ہیں، ہر مذہب کو یہ بات انسان کو سمجھاتا ہے کہ وہ دوسروں کا خیال رکھیں۔ تو ہمیں ہر ایک کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ ہم دوسروں کو کس طریقے سے فائدہ دے سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم کسی دوسرے کے کام آ سکتے ہیں۔ تو ہمیں دوسروں کے کام آنا چاہیے۔ آپ کے اندر کون سی ایسی چیز ہے کہ دوسروں کے کام آ سکتی ہے، آپ اس کو نکال کے لوگوں کے سامنے رکھنا شروع کر دیں کہ جناب میرے پاس یہ چیز ہے جو آپ کے کام آ سکتی ہے، جو آپ کا فائدہ کر سکتی ہے، تو آپ لوگوں کا فائدہ کرنا شروع کریں۔ تو یہ نہیں کہ آپ کے پاس کچھ ہے اور آپ اس کو چھپا کے رکھنا شروع کر دیں، دبا کے رکھنا شروع کر دیں۔ یہ کوئی نہ تو اخلاقی طور پہ اچھا ہے اور نہ ہی مذہبی طور پہ اچھا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں دوسروں کو سکھانا چاہیے۔ اسی سکھانے کے عمل میں خدمت ہے، تو مجھے اس کام میں مزہ بھی آتا ہے، سکون بھی ملتا ہے۔ میں رات کو 4 بجے تک بیٹھا ہوتا ہوں، میں تھکتا نہیں ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس میں مطمئن ہوں سر۔ جی سر۔ اچھا، اگر آپ فیکٹری والے نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ آپ کا کوئی ایسا اپنا مطلب خواب تھا بننے کا جو آپ نہ بن سکے؟ میرا اپنا خواب میں اپنی پہچان کروانے کو بالکل بھی مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ میں مطلب اوپنلی آ کے کوئی بھی کام کرنے کو یعنی کہ پرائرٹی نہیں دینا چاہتا تھا۔ میری ہرگز یہ خواہش نہیں تھی کہ میں مطلب مشہور ہو جاؤں یا لوگوں کے سامنے آ جاؤں، لوگوں کو میرا پتہ لگ جائے اور میں یہ ہوں وہ ہوں، ایسا ہرگز نہیں تھا۔ میری خواہش صرف یہی تھی کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں تو میرا اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد کسی طرح سے پورا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ میں مطلب اللہ نے اگر مجھے ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، کان دیے ہیں، زبان دی ہے، آنکھ دی ہے، ہر چیز اللہ نے مجھے صحیح سلامت دی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے بولنے کی ایک اچھی پاور دی ہے، میرے اندر ایک ایسا ٹیلنٹ دیا ہے اور مجھے ایک پاورفل مائنڈ دیا ہے، ایک اچھی سوچ رکھنے والا ایک دماغ دیا ہے۔ تو وہ دماغ صرف میرے لیے نہیں ہے، مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ چیز میرے لیے نہیں ہے۔ تو اس کا جن کے لیے اللہ نے مجھے یہ سب کچھ عطا کیا ہے تو ان کو اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے، بس میری یہ سوچ تھی۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ نے راستے اس طریقے کے میرے لیے بنائے کہ مجھے مطلب کسی بھی طریقے سے شاہد جویا کے ساتھ منسلک کر دیا، وہاں سے پھر میں مطلب لوگوں کے سامنے آ گیا، اس کے بعد پھر ریحان اللہ والا صاحب کے پاس چلا گیا، اب اس کے بعد پھر میں اوپنلی میڈیا کے ذریعے لوگوں کے سامنے آ گیا۔ یہ ایک الگ مطلب اللہ کی طرف سے ہی ایک یوں کہنے کا راستہ تھا بنا ہوا۔ مجھے اس چیز کا ہرگز نہ آئیڈیا تھا نہ شوق تھا، مجھے صرف یہی تھا کہ میں اپنے طور پہ ویلفیئر کا کام کر رہا تھا۔ میں نے اپنے گاؤں میں پہلے اس طریقے سے غربت کا خاتمہ کیا، لوگوں کے لیے اس طریقے سے ایک ویلفیئر کا پلیٹ فارم پراپر طریقے سے مہیا کیا،
اس کے بعد میں نے یہی کام 13 جگہوں پہ جی یہ کام شروع کروا جی دیا جی تھا. میں جاتا تھا، میں لوگوں کے پاس جاتا تھا، مختلف گاؤں میں مختلف بستیوں میں جاتا تھا. وہاں پہ جا کے میں لوگوں سے ملتا تھا، پڑھے لکھے لوگوں کو اکٹھا کرتا تھا، وہاں پہ ایک ٹیم بناتا تھا اور ان کو ایک ویلفیئر کا کنسیپٹ سمجھاتا تھا اور ان کے ذریعے ان کے علاقے میں ویلفیئر کا کام شروع کروا دیتا تھا. تو میرا ایک مشن اس زبردست. طریقے سے تھا کہ میں جگہ جگہ پہ جا کے ڈور ٹو ڈور جا کے خود جا کے میں کام کروانے والا بنتا تھا. ہرگز مشہور ہونے کا شوق ہرگز نہیں تھا. تو میں نے وہ کام اپنا جاری رکھنا تھا اور اس طریقے سے جی جس جی. طریقے سے کر رہا تھا اس کو میں کرتا رہتا. جی کرتا رہتا. جی. آخر میں کوئی بھی میسج ہو 1 منٹ کا پبلک کو آپ دینا چاہیں. پبلک کو میں میسج یہی دینا چاہوں گا کہ خدا را اپنے اندر سے احساس کمتری کو نکال دیں. لوگوں کے اندر احساس کمتری ہوتی ہے، خاص طور پہ غریب عوام کے اندر ایک احساس کمتری ہوتی ہے کہ ہم تو اللہ نے ہمیں غریب پیدا کیا ہے، ہمارا کیا قصور ہے، ہم تو ہیں ہی غریب، ہم تو محتاج ہیں، ہم تو کر کچھ نہیں سکتے، یہ تو امیر بندے ایسے ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں. خدا را اس چیز کو نکال دے. اللہ نے آپ کو غریب پیدا کیا ہے، یہ آپ کی خوش قسمتی ہے. خوش قسمتی اس وجہ سے ہے کہ غریب سے امیر ہونے کا جو مزہ ہوتا ہے، جو ایک مطلب جس کو ہم کہتے ہیں کہ غریب سے امیر ہونے کا ایک ذائقہ جو انسان چکھ سکتا ہے وہ غریب ہی چکھ سکتا ہے. جو پہلے سے ہی امیر گھر میں پیدا ہوا اس کو کچھ نہیں پتا کہ ترقی کیا ہوتی ہے، کامیابی کیا ہوتی ہے، امیر ہونا کیا ہوتا ہے، دولت کیا ہوتی ہے، خوشی کیا ہوتی ہے، اس کو نہیں پتا. یہ ایک غریب آدمی کا ہی مقدر ہے اور اسی کی خوش قسمتی ہے کہ وہ غریب سے محنت کر کے جب امیر ہوتا ہے تو اسے مزہ آتا ہے. جب وہ ترقی کرتا ہے تو اسے مزہ آتا ہے. جب وہ کامیاب ہوتا ہے تو اسے مزہ آتا ہے. جب وہ مشہور ہوتا ہے تو اسے مزہ آتا ہے. یہ مزے صرف ایک غریب آدمی ہی لے سکتا ہے. اور ایک آئیڈیل انسان جو بنتا ہے، لوگوں کے لیے آئیڈیل بننا سب سے بڑی بات ہوتی ہے. جس کو لوگ کاپی کرنا شروع کر دیں، لوگ اس کو آئیڈیل ماننا شروع کر دیں، وہ بھی ایک غریب آدمی ہی لوگوں کا آئیڈیل بنتا ہے. امیر آدمی کامیاب جو پہلے سے ہو کبھی بھی کسی کا آئیڈیل نہیں ہوا. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جو بھی آج تک تاریخ کا حصہ بنا ہے، لوگوں کے لیے آئیڈیلز ہیں، لوگوں کے لیے مثال بنے ہیں، سب کے سب غریب سے امیر ہوئے. سب کے سب غریب تھے، سب کے سب لو طبقے کے لوگ تھے. تو لہٰذا میرا پیغام یہ ہے کہ خدا را احساس کمتری کو چھوڑ کے اللہ نے اگر آپ کو غریب پیدا کیا ہے اس کو خوش قسمتی سمجھیں اور اپنا سفر شروع کریں، کامیابی کا، ترقی کا، شہرت کا، عزت کا، دولت کا، ان سب چیزوں کا سفر شروع کریں. شکریہ سر. ہم انتہائی مشکور ہیں آپ کے، آپ نے ٹائم دیا. ہم اس بات پر اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے کہ اپنے آپ سے احساس کمتری ختم کر دیں اور کوشش کریں، محنت کریں، جدوجہد کریں اور غریب سے امیر بننے کی خواہش رکھیں. محنت سے ہی بن سکتے ہیں آپ کو، اسی میں ایک مزہ ہے، اور اپنا ایسا آئیڈیل بنائیں جسے آپ کو لوگ کاپی کریں. رمیش کمار بی ایم کو دیجیے گا اجازت. اگلے پھر پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.